बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सनाए मासूमीन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान नकवी। और जैसे कि आपके इल्म है कि सिर्फ एक दिन के बाद जो है ईद मुबाइला है। ईद मुबाइला 24 ज़िलहिज्जा सन 10 हिजरी में हुई। और ईद मुबाइला जो है वो है क्या, इस पर हम बात करेंगे आज इस प्रोग्राम में। और ईद मुबाइला के हवाले से ही सारी इसमें गुफ्तगू होगी, और जो कलाम हम सुनेंगे इसी मुनासबत से सुनेंगे। और हमारे साथ इस प्रोग्राम में इस प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ शख्सियात मौजूद है। उसमें ज़ाकिरा अहल रिसर्च स्कॉलर मोहतरमा प्रोफेसर सबा आलम शाह साहिबा इस प्रोग्राम में पहली दफ़ा हमें ज्वाइन कर रही हैं। इनके इल्म से हम मुस्तफ़ीद होंगे, इनसे सुनेंगे ईद मुबाइला के बारे में। मैं वेलकम कहता हूँ मोहतरमा प्रोफेसर सबा आलम शाह साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका आमद का हिदायत टीवी के ऊपर इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ मशहूर मारूफ मनफूर खां नवा खान रहमानी सिस्टर्स यूके से लंदन से मौजूद हैं। और सबिया रहमानी और सकीना रहमानी इस नूर महफिल में पेश करेंगी, इसमें हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ज़ाहिर है मैं प्रोफेसर सबा आलम शाह साहब आपकी तरफ आऊँगा और जानना चाहूँगा, क्योंकि जानना इस हवाले से कि जो नई नस्ल है उसे पता होना चाहिए कि जो ईद मुबाइला क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें तो आने वाली नस्ल है उसे पता चल सके कि ईद मुबाइला क्या है और हम इसे क्यों मनाते बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। वाहिला के जो माने हैं लग़वी तौर पे वो तो ये हैं कि एक दूसरे पे लानत या बद्दुआ करना, लेकिन या छोड़ देना किसी को बिल्कुल। हैं? लेकिन जो कुरानी इस्तिलाह में ये इस्तेमाल हुआ है तो वो उसका मायने ये लिए गए हैं कि दो फरीक़ैन का खुद को हक़ पर साबित करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ खुदा की बारगाह में बद्दुआ करना। अब आप देखिए कि जो है उसको समझने के लिए थोड़ा-सा इसका कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। अगर हम इस वाक़ये की जानिब समझना चाहते हैं कि ये खुशी का दिन क्यों है और इसकी इतनी अहमियत क्यों है इस्लाम के अंदर, तो मुबाहिला में और जंग में अब बहुत फ़र्क है। ये बिल्कुल मुख्तलिफ अमल है। जैसा कि जंग में इख्तियार किया जाता है कि कुफ़ार के खिलाफ जंग की जाती है। अगर जंग में कोई फ़रीक जीत जाता है या कोई हार जाता है तो हारने वाला ज़रूरी नहीं है कि वो उसको बातिल हो जाए और उसको यही समझा जाए कि उसका मज़हब गलत था या उसका जो दलाइल थे या उसका जो अक़ीदा था वो गलत साबित हो सकेगा दुनिया के सामने। क्योंकि जंग में जो मुहर्रिकात इस्तेमाल होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें, यानी जिसकी ताकत ज़्यादा है, जिसके पास जो है वो लोग ज़्यादा हैं, जिसके पास बहादुर लोग हैं, जिनके पास असलहा ज़्यादा है, इस बुनियाद के ऊपर जंगें लड़ी जाती हैं। इस्लाम में जंगें भी हुई हैं। लेकिन मुबाहिला एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का है जिसमें कोई असलहा नहीं है, जिसमें कोई नहीं है, जिसके अंदर कोई जो है वो इस किस्म की मार्का आराई नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ सबकत ले के लिए कोई शोर गुल या कोई दूसरे के खिलाफ जो है वो बरसरे पैकार होना पड़े। अब मुबाहिले की ज़रूरत पेश क्यों आई? मुबाहिले की जी ज़रूरत इसलिए पेश आई, अब तवारीख़ में मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं जो रिवायात मुख्तलिफ़ तरीके से हमें मिलती हैं। उसमें एक तो ये है कि एक वफ़द आया था नजरान के ईसाइयों का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन के लिए बहस व मुबाहिसा करने। और एक रिवायत ये भी मिलती है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों के खिलाफ, नजरान के जो ईसाई थे उनके पास अपना एक वफ़द भेजा था और 3 उनके सामने जो है वो बातें रखी थी। एक तो ये कि वो इस्लाम कबूल कर लें, दूसरा ये कि अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते और अपने दीन पर रहना चाहते हैं तो वो जज़िया दें, और तीसरी जो चीज़ रखी गई थी वो ये कि अगर वो ये दोनों चीज़ों को कबूल नहीं करते तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। इसके जवाब में ईसाइयों ने मोहलत मांगी और वो वहाँ से एक बाकायदा एक वफ़द आया जिनमें के बड़े-बड़े सरदार, जो उनके आप समझ लें जय्यद उलमा थे, जो मौजूद थे, जो बहस व मुबाहिसे में और दूसरों को कायल करने में मशहूर थे। और वो तकरीबन 60 के करीब लोग और उनमें 14 के करीब उनके जो बड़े सरदार थे, जो उलमाए कराम थे। तो जब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इन्होंने बहस व मुबाहिसा शुरू किया, तो ज़ाहिर है कि दोनों तरफ से मंतकी इस्तदलाल पेश किए गए, बहस की गई और दोनों फ़रीक़ैन ने अपना जो था वो मौक़िफ़ सामने रखा। जब इस बहस व मुबाहिसे के वजूद और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
علمی دلائل اور گفتگو کے باوجود وہ اس بات پر نہیں ہوئے نام کو قبول کر لیں اور اپنی ہی بات پر مصر رہے، تو پروردگار عالم نے قرآن میں پھر یہ آیت نازل کی، آیت مبین جو کہ ہے فمن حاجہ کا فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقالوا ندعو آنا و ابناکم ونساءکم وانفسکم ثم نبتہل فنجعل اللہ کاذبین، یعنی کہ علم آ جانے کے بعد اگر یہ پھر بھی اپنی بات پر میں اور کر رہے ہیں تو اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور مباہلہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں، جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اب اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو اس میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ جو شروع ہے آیت کا، اس میں پروردگار عالم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ رسول کی سے کیا لائعمل تھا، وہاں سے علم کا اظہار، اور ادھر سے کیا تھا بحث تھی، تکرار، وہ کٹ حجتی پر، یعنی کہ جب تفاصیل لکھی ہے اس کی علماء نے تو لفظ کٹ حجتی اور جھگڑا لکھا ہے کہ وہ اس طرف سے اس رویے کے حامل تھے۔ دوسرے حصے میں پروردگار عالم نے بات کا تعین دیا کہ اس مباہلے میں شریک کون ہوگا، یعنی جو میں سے جو لوگ اس مباہلت کرنے کے لیے آ سکتے ہیں ان کا تعین کر دیا گیا، بیٹوں کا، نفس کا، اور ہیں، اور اس کے علاوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 4 جو ہیگریز آپ دیکھیں کہ ان کا تعین دیا گیا کہ یہ لوگ شرکت کریں گے۔ اس کے بعد جو آخری حصہ ہے اس میں رب العالمین نے جو مباہلہ ہے اس کے طریقہ کار کو وضع کر دیا، یعنی کہ ایک جگہ جمع اور وہاں پر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر نفرین کی جائے گی، لعنت کی جائے گی۔ جب یہ مباہلہ آیا تو روایات میں ملتا ہے، اور یہ متواتر ہے، سنی شیعہ دونوں روایات میں جو ہے یہ ملتی ہیں، اور تفاسیر ہیں دونوں میں یہ چیز موجود ہے۔ یہ جب اگر میں آپ کو سنی تفاسیر سے اس کے اوپر روشنی ڈالوں تو حضرت عائشہ نے اس کے بارے میں جو بیان کیا وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن آیا تو انہوں نے اپنے اوپر ایک کالے رنگ کی اون کیا، اور اس کے بعد وہ گھر سے نکلنے کے لیے ہوئے، اور انہوں نے امام حسن اور امام حسین کو اپنی ابا میں داخل کیا، پھر حضرت فاطمہ کو اپنی ابا میں داخل کیا، اور پھر اس کے بعد مولا حضرت علی علیہ السلام کو اپنی ابا میں داخل کیا۔ اس کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی، انما یرید لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے لیے پڑھنے کے بعد، اچھا یہ وقت بھی ایک متعین تھا، یعنی کہ طلوع فجر سے لے کر اور طلوع آفتاب تک کے درمیان کا وقت تھا جو کہ طے ہوا تھا، اور اس میں مباہلے کی شرائط میں ہوتا ہے کہ کسی خاص جگہ صحرا میں پہنچ کر خدا کے حضور یہ مباہلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جب حضور وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں پر جو عیسائی تھے، ان کے جو سردار تھے، انہوں نے جب وہاں حضور گئے اور وہاں جا کر جس طرح سے انہوں نے تشریف فرمائی، وہ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آج ہم چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، اور اگر انہوں نے مباہلہ کر لیا، ہم پر اگر لعنت بھیج دی، تو وہاں ان کا جو پادری تھا اس نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ لعنت ہم پر بھیج دی تو اس کا مطلب ہے کہ 1 سال سے کم عرصے میں پورے روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہیں رہ جائے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس مباہلے کو مؤخر کرنے کی، اس مباہلے کو نہ کرنے کی ان سے درخواست کرتے ہیں اور ان کی شرائط مان لیتے ہیں۔ پھر وہاں سے سردار آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے درخواست کی کہ ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر باقاعدہ کچھ شرائط طے ہوئی کہ وہ کیا جزیے کے طور پر دیں گے اور کیا سپورٹ وہاں سے کی جائے گی، اور یہ پورا جو تھا وہ۔ اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ جو امپورٹنٹ چیز اس میں ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ مباہلہ ہوا نہیں ہے، یعنی کہ اس طرح سے نہیں ہوا کہ جو لعنت بھیجی جانی تھی دونوں طرف سے اور پھر خدا کے حضور دعا کرنی، ابھی وہ ہوا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا ایکسپٹ کر لینا اس چیز کو یہ بتا رہا ہے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ کسی بھی طرف سے کوئی بھی ایسی بات کے لیے، مباہلے کے لیے تیار تھا، جنگ کے لیے تیار ہو انسان، دوسری مارکہ آرائیوں کے لیے بھی تکتا ہے، لیکن مباہلہ ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے کوئی انسان اس وقت تک تیار نہیں ہو سکتا جب کہ وہ حق پر نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر ہونے کی ایک سند مباہلہ، اور جب یہ مباہلہ اس طرح سے ہوا اور اس کے بعد جو ہے یہ اسلام کو اس سے جو ہے وہ سربلندی ملی، کیونکہ ظاہر ہے کہ پورے عرب میں اور اہل دنیا میں یہ میسج پھیل گیا کہ
وہ سردار، وہ عیسیٰ اپنے آپ کو بڑا علمبردار سمجھتے تھے دین کا، اور حضرت عیسیٰ کی الوہیت کے قائل، تو خود اپنے دین کے اوپر ان کو اتنا نہیں ہے، ان کو اتنا یقین کامل نہیں ہے کہ وہ مباہلے کے جی لیے تیار ہو سکتے ہیں. ٹھیک تو ٹھیک جیسے اس ٹھیک چیز کو اسلام میں اہمیت کا اس کو اس لیے منایا جاتا ہے عید کے طور پر کہ یہ حق کی باطل کے اوپر ایک طرح سے جیت ہے اور باطل کی شکست ہے. ٹھیک بہت بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا. اب میں رحمانی سسٹم کی کوشش کرتا ہوں ان سے ایک منظور سن کے دوبارہ آپ کی طرف کچھ سوال لے کے آتا ہوں. میں چاہوں گا سبیہ اور سکینہ آپ دونوں سے کہ آپ کلام پیش کریں اسی مناسب. بالکل. ہمارے زمانے کے امام کو اور ہم عید مباہلہ اور عید غدیر بہت بہت مبارک. انشاءاللہ آپ کی اجازت کے ساتھ چند کلام پیش کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں نعت کے ساتھ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادے علی مظہر العجائب، نادے علی مظہر العجائب، ساجد رہون النائب، کل ہم غم سینجلی، کل ہم غم سینجلی، بولایت کا یا علی نہ ترکنی. شاہ مردان شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا ناصر اللہ، ذوالفقار. نعرے حیدری علی اللہ علی محمد وآل محمد. عید مباہلہ کا کیسے کلام کہتے ہیں؟ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سے لائے گی دنیا حسین جیسا، سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. شکست کس کی ہے میدان سے لا کر لے، شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے. دل چھوڑے ہے تیرے پاس تو لے آ حسین کے جیسا، کہاں آئے گی دنیا کے جیسا. اور عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک، کرے حسین کے جیسا، کسے کی دنیا حسین جیسا. اللہم صلی علی محمد محمد وجل فرجہم. عید غدیر کے حوالے آواز بلند صلوات اللہ صلی علی محمد.
سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہیں اور ہماری تصویر جو علی اب میں نادے علی مظہر العجائب نادے علی مظہر العجائب نادے علی مظہر العجائب پہرایا علی کا ہے ایک خوف مشکلات پہ نادے کا ہے علی کا ہے احسان کائنات پہ نادے علی کا ہے ورد دھڑکنوں کا نادے علی سے بنی کیا مدد نادے علی نادے مظہر العجائب اور آدم سے کر رہا ہے سفر یا علی مدد ہے مرتضیٰ کے زیر اثر یا علی مدد اگر یا علی مدد کرتا ہے مشکلات کو سر یا علی مدد محشر میں جب ناز دامن چھڑائے گی محشر میں جب نماز دم چھڑے گی بس یا علی مدد کی صدا کام آئے گی نادے علی نادے علی نادے علی مظہر العجائب ہے سامنے یہ آدمی اللہ اس میں تو رکھتا نہیں کوئی ذات خدا نے اس لیے خود کو رکھا خفی دست خدا علی ہے لسانی خدا علی خود آزما کے دیکھو نظر آئیں گے علی اللہ اللہ مت کہو گے مگر آئیں گے علی نادے علی مظہر العجائب اور جو فخر مصطفیٰ ہے مدد اس سے مانگیے جو ناصر ہے مدد اس سے مانگیے جو مدد سے مانگیے جو زندہ موجود ہے مدد سے مانگے جو خود ہی مر چکے جو خود ہی مر چکے ہیں وہ کیسے بچائیں تم حشر تک بلاتے رہو یہ نہ آئیں گے نادے علی نادے مظہر العجائب نادے علی مظہر العجائب نادے علی العجائب اللہم صلی محمد جی آپ لوگوں نے سنا رحمانی سسٹرز کو جو کہ سکینہ رحمانی اور طبیعہ رحمانی کلام پیش کر رہی تھی ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے کلام پیش کی اور پروفیسر صبا عالم شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ آپ سے جاننا ہی چاہ رہا ہوں اس حوالے سے کہ جو نجران کے عیسائی تھے وہ ان کی کتابوں میں یہ کچھ نشانیاں موجود تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے حوالے سے تو وہ نشانیاں وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ نشانیاں تھیں کیا؟ جی ایکچولی اصل میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھیں ان کو دیکھنے کے لیے آئے تھے اور اسی بات پر مباحثہ ہوتا ادھر سے جو دلائل دیے جاتے رہے ادھر سے دلائل دیے جاتے رہے تو وہ ایک جو میرے علم کے مطابق ایک تو یہ تھا کہ جو رسول ہیں ان کی میں ایک نور ہوتا ہے اور دوسرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو معجزات تھے یا جو ان کے پاس جس طرح کے وہ دلائل تو جب رسول جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو دیتے ہیں یا ان کے پاس جو خدا کی طرف سے عطا کردہ
موجیاں ہوتی ہیں، صفات پائی جاتی ہیں نبیوں میں، ان کو ہے وہ ان کی اور ان کو وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان صفات میں کوئی تفصیلی گفتگو جو ہے وہ یہ بحث، جیسے کہ آپ تفاسیر پڑھیں تو آیت اللہ مکارم شیرازی کی یا جیسے تفسیر نمونہ ہے یا علماء کی، تو ان نشانیوں پر بہت زیادہ روشنی میرے خیال سے نہیں ڈالی گئی. میرے علم میں اتنی زیادہ اس میں روشنی نہیں ہے کہ کیا صفات تھیں. ایک چیز یہ بھی تھی نا کہ وہ سادگی کے حوالے سے ان نشانیوں میں ایک نشانی سادگی تھی کہ بہت سادہ جو ان کی کتاب میں نے کہا نا کہ وہ صفات تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن صفات کو وہ دیکھنے کے لیے تھے جو پچھلے پیغمبروں میں ہوتی ہیں، جو ان کے حساب سے جو پیغمبر ہوتا ہے اس کے اندر بات ہوتی ہیں، ان صفات کو انہوں نے اپنے سوالات کے حساب سے ان صفات کو جو ہے وہ پیغمبر کی کوشش کی تھی. اور پیغمبر کی پیش نور ہوتا ہے اور پیغمبر کے دلائل ہوتے ہیں، تو وہ جو صفات تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی ان کو پہچاننے کے لیے ان کا ملنا ضروری تھا، اس لیے انہوں نے اس دعوت کو فوراً قبول نہیں کیا، بلکہ وفد جو آیا تھا وہ اسی لیے آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے ان کو غلط ثابت کیا جا سکے. دلائل کے ذریعے غلط ثابت کر دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان میں وہ صفات نہیں پائی گئیں جو کہ وہ پچھلے تمام پیغمبروں میں دیکھتے ہوئے آ رہے تھے. یہ جو عیسائی تھے یہ کوئی عام کے لوگ نہیں تھے، ان کے اندر علماء تھے جو حضرت کے بارے میں بھی جانتے تھے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی جانتے تھے، ان کے معجزات سے بھی آگاہ تھے. تو جب نبی سے کسی کا سامنا ہوتا ہے تو بہرحال جو اہل علم ہوتے ہیں وہ اس چیز کو پہچان لیتے ہیں کہ کیا انسان سے وہ بات کر رہے ہیں، اس کے اندر کیا خصوصیات. صحیح. اچھا، جو مکالمہ ہوا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مکالمہ تھا کیا؟ اس میں کیا ان کے درمیان باتیں ہوئی؟ وہ باتیں کیا تھی اس حوالے سے؟ بحث اس بات پر ہوتی رہی. یہ جو اگر آپ سورہ آل عمران دیکھیں تو اس میں شروع سے لے کے جو آیات آ رہی ہیں ان تمام آیات میں ان تمام چیزوں کا احاطہ کر دیا گیا کہ جن چیزوں کے اوپر بحث ہوتی رہی. سب سے بڑی چیز جس کے اوپر وہ بحث کر رہے تھے وہ یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ کی الوہیت کے قائل تھے، اور وہ اس بات پر مصر تھے کہ حضرت عیسیٰ کے جو والد ہیں ان کا نام پوچھتے رہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس کے جواب میں ظاہر ہے کہ حضور کے پاس حضرت عیسیٰ کے والد کا نام نہیں تھا، لیکن انہوں نے حضرت آدم کی مثال دی کہ جب حضرت آدم کو خدا پیدا کر سکتا ہے باپ کے بغیر تو پھر حضرت عیسیٰ کی جو ہے وہ ولادت بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہ اسی چیز کو جواز بنا کر کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں ہیں اور مسلمان بھی اس بات کا جواب دینے سے قاصر ہیں، وہ اپنی بات پر مصر رہے، اور اسی وجہ سے ان کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ وہ ان کا جو مذہب ہے وہ حقانیت پر ہیں. اور یہاں سے کیونکہ اس بات کا انہیں تسلی بخش جواب نہیں مل رہا تھا، اگر یہاں سے حضرت عیسیٰ کے والد کا کوئی کسی طرح سے ثبوت دے دیا جاتا یا جو ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اوپر جو ہے وہ کچھ اور دلائل پیش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ جو حضرت آدم کی مثال دی گئی، اس پہ قرآن میں جو سورہ آل عمران ہے اس میں آیت نمبر 39 سے لے کر اور یہ 61 تک جو مباہلے کی آیت ہے، اس میں پروردگار عالم نے پھر حضرت مریم کی صفات بیان کی، پھر حضرت مریم کی صفات کے پھر حضرت زکریا کا ان کو پھر ان کی حضرت مریم کے جو فضائل تھے وہ بیان کیے گئے تاکہ ان کو سمجھایا جا سکے کہ وہ کس درجے پر تھی اور حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ کیوں عطا کیے گئے تھے. تو یہ تمام دلائل رسول ان کو دیتے رہے. حضرت مریم کی فضائل ان کو سنائے گئے، حضرت زکریا کا قصہ ان کو سنایا گیا، اس کے بعد جو حضرت مریم کی فرشتوں سے گفتگو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کی. پھر حضرت عیسیٰ کا وجود میں آنا اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد جو ہے وہ ان کے فضائل، تو یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سورہ آل عمران میں تفصیل سے بیان کی گئیں، یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے رکھتے رہے، لیکن وہ ایک ہی چیز پر آ کر مصر ہو گئے. ایک ہی چیز جس کے اوپر وہ جو وہ تسلیم نہیں کر پا رہے تھے وہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں ہیں. تو یہ چیز جو تھی وہ اصل بحث تھی، اور اس میں وہ اس بات پر مصر تھے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں. ٹھیک، میں پھر رحمان کی طرف جاؤں گا اور ایک کلام میں چاہوں گا اور ان سے سنیں. جی سبیہ اور سکینہ چاہوں گا کہ آپ کلام پیش کریں. پر محمد اللہم صلی علی بی بی زہرا علیہ السلام میں ایک قصیدہ پیش کرتے ہیں بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد ترجمہ ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے انبیاء
अकीदा बतूल हक पर है, हर एक हक से ज़ियादा बतूल हक पर है अम्बिया का अकीदा बतूल हक पर है। अगर ये दीन खुदा है तो फिर खुदा, अगर ये दीन खुदा है तो फिर खुदा की कसम उसूल दीन है पहला बतूल हक पर है क्या करें? पिया का अकीदा बतूल हक, और वो शख्स छोड़ दे कहना रसूल को सादिक, वो शख्स छोड़ दे कहना रसूल को सादिक, जो शख्स कह नहीं सकता बतूल हक पर है अम्बिया अकीदा बतूल हक है। तुम्हें ये बात भला क्यों समझ नहीं आती, तुम्हें ये बात भला क्यों समझ नहीं आती, एक है एक मुकदमा बतूल हक पर है अम्बिया का अकीदा बतूल हक पर है। वो दे रहा तो वो दे रहा था दलाइल बेदक पे ये कर रहा था वजीफा बतूल हक पर है अम्बिया का अकीदा बतूल हक पर है। और इस शेर पर तो पूरे दिल नहीं को अमीर माने सही, तू पूरे दिल से नबी को मान सही, ज़मीर बोले उठेगा बतूल हक पर है अम्बिया का अकीदा बतूल हक पर है अम्बिया का अकीदा बतूल हक पे है। सबिया रहमानी और सकीना रहमानी बहुत बेहतरीन कलाम पेश करेगी।
اس پہ روشنی ڈال دیجیے کہ یہ جو مطالبات تھے جو نجران کے عیسائی لے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، وہ مطالبات ان کے کیا تھے، وہ کیا چاہتے تھے جو آپ سے آ کے انہوں نے پوری بحث کی ان تمام مطالبات کی؟ جی، وہ 3 شرائط تھیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو بھیجی تھیں۔ پہلے ان کو کہا تھا کہ یا تو وہ اسلام قبول کریں گے یا وہ جزیہ دیں گے یا پھر وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ کیونکہ جزیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے اور وہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، تو وہاں سے وفد اپنی شرائط منوانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ان کو شرائط پیش کی گئی تھی ان کے جواب میں ان کے پاس آیا تھا تاکہ ان چیزوں کو جو کہ ان کے اوپر لاگو ہونے جا رہی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہاں پر بھیجی گئی تھیں، ان چیزوں کے اوپر بحث مباحثہ کیا جا سکے، اور دوسری چیز یہ کہ اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کیا جا سکے۔ تو 2 چیزوں کو روکنا تھا، ایک تو اسلام وہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ یہ چاہ رہے تھے، دوسرے جو اس چیز پہ بحث کر رہے تھے وہ وہی کہ جزیہ وہ دینے کو تیار نہیں ہے بالکل بھی، اور تیسرے وہ جنگ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے ساتھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا بھی اس لیے چاہتے تھے کہ وہاں پر اپنے مذہب کی ترویج بھی کر سکیں، یعنی کہ جو اسلام جو تیزی سے اس طرح پھیل رہا تھا، اور عیسائیت آپ دیکھیں کہ ایک بہت ہی مستحکم اس وقت ایک مذہب تھا، اور ابھی تک آپ دیکھیں کہ اس وقت سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ عیسائیت ہے۔ تو جو اس عیسائیت تھی اس کا پورے عرب میں اور جہاں بھی آپ دیکھیں کہ وہ ایک ان کے ہاں ایک یہ چیز تھی کہ وہ جس چیز پر اپنے عقیدے پر فخر کرتے تھے اور وہ اس پر اصرار کرتے تھے، یعنی کہ ان کے پیشوا جو تھے وہ اپنے جن عقائد کا اتباع کرتے تھے ان کو دوسروں کو پھیلانے کے لیے بھی عیسائیت جو ہے وہ کام کر رہی تھی۔ تو یہ جو تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو یہ ایک بڑا خطرہ انہیں محسوس ہو رہا تھا اپنے مذہب کے لیے۔ تو ایک تو ان کے مذہب کی ترویج تھی، اور دوسرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو پیغام بھیجا گیا اس کی سلسلے میں وہ چاہتے تھے کہ وہ اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہو۔ صحیح۔ تو یہ جو بات شروع ہوئی وہاں سے، ایک تو یہ بات آپ نے بڑی اچھی کلیئر کر دی کہ وہ آئے کس مقصد کے تحت تھے۔ دوسرا یہ جو چیز تھی کہ جب میدان میں اللہ رب کریم کی طرف وحی نازل ہوئی تو وحی کے بارے میں آپ نے ظاہر کو تلاوت فرمائی، تو اس کے بعد کے مناظر کیا تھے کہ کس طرح سے مطلب یہ میدان میں آ رہے تھے، اس کی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی، یہ بہت ہی دلچسپ تھا، کیونکہ دیکھیں کہ وہاں سے ان کے پاس 2 روایتیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ادھر سے انہوں نے جو پہلے اپنا لائحہ عمل تیار کر لیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ بس ہم جائیں گے اور وہاں پر جا کر ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کے حق میں بد دعا کریں گے۔ انہوں نے باقاعدہ اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی تھی، اور اس اسٹریٹجی کے تحت یہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ایک پورا مجمع لے کر آتے ہیں وہاں پر، تو ہمارا لائحہ عمل کیا ہوگا، اور وہ اپنے ساتھ اگر چند افراد لے کر آتے ہیں اور بچے لے کر آتے ہیں خاص طور سے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ مباہلہ کرنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں مباہلہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے آسان چیز، اس میں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں انسان ہار جائے تو یعنی یہاں پر فیصلہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے، دونوں فریق وہاں جب جمع ہوئے ہیں تو وہاں پر تیسرا فریق خدا ہے جس نے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کرنا ہے۔ تو ایک جو ماحول تھا وہاں پہ وہ یہ کہ جب حضور یہاں سے چلے، ایک تو فجر کا وقت ہے، یعنی کہ طلوع فجر سے اور طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت ہے، پھر یہ کہ مباہلے کی کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں، یعنی کہ مباہلہ جب کیا جاتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ جیسے اماموں کی ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ اگر مباہلہ کسی سے کیا جائے تو کردار کی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے، آپ کی اوکے، آواز آ رہی ہے۔ تو جی، تو اس میں یہ ہے کہ جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ اگر کسی سے کو مباہلے کی دعوت دو تو اس کی شرائط باقاعدہ بیان کی گئی ہیں کہ اس میں 3 دن تک کے لیے اپنے اعمال اور کردار جو ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، روزہ رکھو 3 دن تک جو ہے وہ غسل کیا جائے، اور پھر وہ اس کا ایک ٹائم مقرر کیا گیا، اور پھر ایک صحرا کی طرف جانا ہے۔ تو اگر آپ اس ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں لا کر ایک وہ نقشہ کھینچنے کی کوشش کریں تو ادھر سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلے ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھ، وہ آگے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی گود میں تھے امام حسین علیہ السلام، اور انہوں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا امام حسن علیہ السلام کا، ان کے پیچھے تھیں سیدہ فاطمہ زہرا، اور ان کے پیچھے حضرت علی تھے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو یہ عیسائی دیکھ رہے تھے نا، کیونکہ بحث مباحثہ کرتے رہے تھے، تو اصل جو چیز تھی وہ سامنے جو ان کو نظر آئے ہیں چہرے، وہ امام حسن اور امام حسین کے چہرے جو نظر آئے ہیں،
تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اہل بیت کی عظمت کا بھی اظہار ہو رہا ہے. دوسری طرف ظاہر ہے کہ ایک مجمع تھا, وہاں پر کافی زیادہ لوگ تھے اور یہاں سے صرف 5 لوگ تھے, اور پھر حضور وہاں پر پہنچے ہیں اس وقت پر, اس صحرا میں, اس مقام پر, اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ, جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے, اور جب وہ اس طرح سے بیٹھے ہیں جیسے وہ ہم خصوصیات کا بھی پہلے تذکرہ کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جس انداز سے رسول بیٹھے ہیں یہ نبیوں کا طریقہ ہے. یعنی انہیں معلوم تھا کہ انبیاء جو ہیں وہ جب کسی اس حالت میں بیٹھ کر اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں تو اس وجہ سے ان کا جو وہاں کا پادری تھا اس نے جو کہا, مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ایک تو مباہلہ نہیں کیا, لیکن حضور نے خود اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ نجران کے عیسائی ہلاکت کے بہت قریب تھے, اگر یہ مجھ سے مباہلہ کرتے تو بعید نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ ان کو بندروں کی اور خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیتا, اور اس پوری وادی میں, یہ پوری وادی جو تھی وہ آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جاتی, اور اس میں کوئی درختوں پر ایک پرندہ تک نہیں بچتا. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 سال سے بھی کم کے عرصے میں پورے روئے زمین سے یہ نصرانی, یہ جو عیسائی تھے, یہ ختم ہو جاتے, ان کا وجود ختم ہو جاتا. تو جب یہ اہل بیت 5 ایک ساتھ مطلب پنجتن وہاں پر تشریف لائے ہیں, تو وہ جو ظاہر ہے کہ جو زمین اور آسمان کا آپ سمجھ لیں عالم ہوگا, جو نورانیت ہوگی, جو ایک سما ہوگا, جو فجر کا وقت تھا, اور جب اس طرح سے یہ پنجتن پاک جو ہیں وہ اس شان سے تشریف لے کر آئے ہیں کہ امام حسن امام حسین حضور کے ساتھ ہیں, اور پیچھے مولا علی ہیں, اور بیچ میں سیدہ فاطمہ زہرا ہیں, تو ان چہروں کو دیکھتے ہی ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کر سکتے. تو پنجتن کی شان اور عظمت اور وہ خوبصورت, آپ اس خوبصورت منظر کی اگر منظر کشی کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب پنجتن پاک ایک ساتھ تشریف لے کر آ رہے ہیں, اور ادھر سے جو ہے وہ ایک مجمع وہاں پر موجود ہے, اور ظاہر ہے کہ جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں تو وہ اپنی اذکار اور دعائیں وہ بھی اپنی طرف سے پورا تزکیہ نفس کے ساتھ وہاں پر آئے تھے. ایسا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صرف پنجتن پاک آئے تھے کہ جو اس مقام پہ تھے اور عظمت تھے, وہاں بھی بڑے بڑے علماء اور جید علماء اور پادری ان کے اور وہ لوگ موجود تھے کہ جن کو یہ یقین تھا کہ ان کی دعا جو ہے یا بد دعا جو ہے وہ بارگاہ خداوندی میں سنی جاتی ہے, کیونکہ بہرحال وہ اہل کتاب تو تھے. تو یہ جب آمنا سامنا ہوا ہے تو یہ مباہلہ تو ابھی شروع ہونے ہی نہیں پایا, یعنی وہ جو ایک دوسرے کے حق میں بد دعا کرنی تھی وہ تو شروع ہونے ہی نہیں پائی نا. وہ شان دیکھ کر ہی انہوں نے وہاں پر سرنڈر کر دیا, وہ شان دیکھ کر ہی انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے. اور یہی پر اسلام کی جیت ہو گئی, اور یہیں پر یہ ثابت ہو گیا کہ جن عقائد کا یہ اتباع کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے, اور خود ان کو بھی یقین نہیں ہے. اور یہاں پر یہ مباہلہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مباہلہ جب یہاں پر ہوا ہے تو اس کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا. اس کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلب کچھ لوگ ان میں ایسے تھے جو حضور کے ساتھ جو بحث ہوتی رہی تھی, اتنا اور اتنے دلائل دیے گئے تھے, اس میں ان کے دل کچھ لوگوں کے اس میں نرم پڑ چکے تھے, یعنی انہیں اپنے مذہب کے اوپر اتنا یقین جو تھا ان کا وہ متزلزل ہونا شروع ہو گیا تھا. تو مباہلے کے بعد بھی کچھ لوگ وہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا ہے. ان کے 2 بڑے سردار بعد میں آئے ہیں حضور کے پاس جنہوں نے آ کر اسلام قبول کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف جزیہ دینے پہ تیار ہو گئے یا انہوں نے جو ہے ان شرائط کو مان لیا یا وہ مباہلہ وہاں پر ختم ہو گیا. اس نے ایک ہلچل مچا دی, آپ سمجھ لیں کہ عیسائیت کے اندر, اور ان کی جو آپ سمجھ لیں کہ جو ایک مضبوطی تھی اس کو توڑ کے رکھ دیا. ان کے اندر بھی جو ان کے علماء تھے, جو ان کے سردار تھے, ان کے اندر بھی, اور جو پوری دنیا تھی, عالم اسلام تھا, جو عرب کا ماحول تھا, ان کے سامنے بھی وہ چہرے ان کے اور واضح ہو گئے کہ یہ جو ہے ان کا عقیدہ جو ہے وہ اسلام کے مقابلے میں جو ہے وہ صحیح عقیدہ نہیں ہے. صحیح. اچھا, اسی حوالے سے اور اس بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں, اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے وہ جو آپ نے آیت تلاوت فرمائی تھی اور کہ نسانہ اور نساکم والے, تو اس میں ظاہر ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا یہ بھی تھا, اس پہ تھوڑی سی میں روشنی آپ سے چاہوں گا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سے لوگ یہ سوچ رہے تھے شاید ہم جائیں گے, تو ایسا ہو نہیں پایا. تو اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ جی, اس میں دیکھیں یہی میں کہہ رہی تھی کہ اہل بیت کی شان یہاں پہ نظر آ رہی ہے. اب اگر دیکھیں اس آیت میں نے کہا تھا جو بیچ کا حصہ اس نے ڈٹرمن کر دیا, اس نے تعین کر دیا اس بات کا کہ جائے گا کون وہاں پر. اب دیکھیں اگر آپ دیکھیں ویسے تو تفاسیر اس کی جو ہیں اس میں مختلف چیزیں ہیں, مطلب یہ کہ اس میں اس بات پر بھی بحث ہوتی رہی کہ ابنانا سے کیا مراد ہے, انفسنا سے کیا مراد ہے, نسانا سے کیا مراد ہے.
تو جو زیادہ بحث ہوئی ہے جو سنی شیعہ تفاسیر میں آپ دونوں اسکول آف تھاٹس میں دیکھ لیں، وہ ہوئی ہے لفظ انفسنا پہ، یعنی کہ جو نفس پیغمبر ہے، کیونکہ ابنانا سے مراد تو دونوں طرف سے اس بات کے اوپر جو ہے وہ یقین ہے کہ یہ امام حسن اور امام حسینی مراد تھے، اور نساء سے حضرت فاطمہ تھی۔ اب اس آیت میں کیونکہ یہ صرف چند لوگ ہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ آیت میں گنجائش اتنی ہے کہ جو صیغہ استعمال ہے وہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاؤ۔ اگر یہاں پر ایک کا استعمال ہوتا تو پھر وہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ رسول کے پاس تو گنجائش ہی نہیں تھی کہ وہ مزید لوگوں کو لے کر آتے، اس لیے وہ ایک ہی کو لا سکتے تھے، تو وہ ایک ہی کو لے کر منتخب کر کے لائیں، اور ایک جو تھا وہ ان کے گھر میں جو سب سے زیادہ قریب تھے، جن کو وہ سب سے زیادہ جانتے تھے، جن کی انہوں نے تربیت کی تھی، ان سے بہتر کون ہو سکتا تھا۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر آیت میں اتنی گنجائش ہونے کے باوجود کہ رسول کے پاس یہ گنجائش تھی جمع کے صیغے کے باوجود کہ جتنوں کو چاہتے لے جا سکتے تھے، لیکن یہاں پر صرف ان کو لے کے جانا تھا کہ جو حق کے اوپر اس طرح سے قائم رہے ہوں کہ کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہ نکلا ہو، یعنی کبھی نہ پہلے کی زندگی میں نہ بعد کی زندگی میں، اور جو ہے وہ یہاں پر وہ لوگ چاہیے تھے کیونکہ لعنت جھوٹوں پر ہونی تھی۔ دیکھیں کاذبین کا جو ہے جو کاذبین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ کیا کہ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ جھوٹے پر لعنت کرنی ہے۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے بہت سے یعنی حضور کے بہت سارے اصحاب بھی ہیں جن کو وہ لے جا سکتے تھے اور وہ بلند مقامات پہ ہیں، آپ سلمان فارسی ہیں، بہت سارے اصحاب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، لیکن بات یہ کہ جو مقام اور مرتبہ اہل بیت کا تھا، یعنی کہ اگر ادھر ذرا سی بھی کوئی ایسی غلطی ہوتی اور ادھر سے بددعا دے دی جاتی تو اس میں دو چیزیں ہو سکتی تھیں، ایک تو یہ کہ نتیجہ ہی نہ نکلتا، یعنی اگر ادھر بھی جھوٹے ہوں اور ادھر بھی جھوٹے ہوں تو دو فریقین میں اگر اس طرح ہو تو خدا ممکن ہے کہ کسی کا بھی ساتھ نہ دے، اور مباہلے کا مقصد ہی یہی ہے کہ صرف ایک دوسرے پہ لعنت و نفرین نہیں کرنا ہے، اس کا عملی طور پر کوئی ثبوت، کوئی عملی طور پر اس کو امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے، نظر بھی آنا چاہیے، ورنہ مباہلے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک دوسرے پہ لعن طعن کر کے دو فریقین ختم کر دیں تو مباہلے کا مقصد تو حاصل نہیں ہو رہا نا یہاں پہ۔ تو اس وجہ سے وہی لوگ جا سکتے ہیں کہ جن کی دعا یا بد دعا اتنا اثر رکھتی ہو کہ وہ اس قدر جلد اثر کرے کہ وہ چیز جس کی وجہ سے نہ جنگ کے تھرو فیصلہ ہو سکتا ہے، نہ ہی بات چیت کے تھرو، گفتگو کے ذریعے فیصلہ ہو سکتا ہے، نہ ہی رسول کے منطقی دلائل دینے کے باوجود فیصلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ علمی دلائل تو سارے دیے جا چکے تھے۔ سارے علمی دلائل کے باوجود اگر کوئی انسان جو ہے وہ کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو اب کوئی گنجائش نہیں بچی۔ تو رسول نے پہلے اسٹیپ کے طور پر یہ نہیں لیا ہے کہ وہاں پر جا کر یہ بد دعا یا لعنت کا جو طریقہ اختیار کیا گیا، یہ خدا کا جب حکم آیا اس کے بعد جبکہ وہ سارے دلائل دے چکے تھے، تو اسی وجہ سے ادھر سے جو لوگ گئے ہیں وہ ان کی وہ شان تھی، ان کی وہ عظمت تھی کہ وہ اپنی ذات میں مطلب وہ ایک مولا علی ایک اکیلے گئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ مولا علی کی شان اور عظمت، اگر آپ تھوڑا سا مجھے وقت دیں تو میں مولا علی کی تھوڑی سی شان اور عظمت اس حوالے سے بھی بیان کروں کہ جو ان کی آیتوں میں جو 3 چیزیں آئی ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ جو ہارون رشید ہے، اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں، تو نسل تو بیٹے سے چلتی ہے، اور رسول اللہ کا تو کوئی بیٹا تھا نہیں، ان کی تو نسل جو ہے مطلب جو بیٹے تھے وہ تو وفات پا چکے تھے، ان کی تو بیٹی تھی، تو نسل تو بیٹی سے چلی ہے اصل میں ان کی، تو پھر آپ ان کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں؟ پھر تو آپ جو ہے وہ نسل مولا علی سے ہوئے، رسول کی نسل سے تو نہیں ہوئے۔ تو اس کے جواب میں امام موسیٰ کاظم نے 2 دلائل پیش کیے تھے۔ ایک تو انہوں نے جو پیش کیا وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کی کچھ آیات پیش کی جن کے حساب سے حضرت مریم جو ہیں وہ نسل آدم کو دوسرے انبیاء سے ملحق کرنے کا سبب ہے، یعنی جو انبیاء سے نسل چلتی ہوئی آ رہی ہے جو حضور تک پہنچی ہے تو وہ انبیاء کی نسل میں سے، تو اس کو ملحق کیا ہے حضرت مریم نے۔ تو انہوں نے کہا اگر حضرت مریم انبیاء کی نسل کو آپس میں ملحق کر سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت فاطمہ بھی کر سکتی ہیں، یہ دلیل انہوں نے پیش کی۔ تو یہاں پر جو نسانہ کی بات ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کا مقام مرتبہ اور جو ہے اور جو ان سے نسل چلی۔ دوسری چیز جو تھی وہ نہ کی تھی، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں کہا گیا کہ اپنے بیٹے لے کر آؤ، بیٹے تو تھے نہیں ان کے جو وہ لے کے جاتے تھے، کس کو لے کے گئے؟ وہ امام حسن اور امام حسین کو لے کے گئے، یعنی کہ وہ بیٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ تو اگر قرآن ان کو بیٹے کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب نسل ان سے چل سکتی ہے۔ 2 دلائل انہوں نے پیش کیے تھے جس کے جواب میں جو تھا وہ ہارون رشید کو انہوں نے خاموش کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد
آپ یہ دیکھیں کہ مولا علی کے فضائل اگر آپ دیکھیں تو مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام سے اس کے بعد، یعنی کہ جب یہ دور ختم ہو گیا امام موسیٰ کاظم کا، اور جب امام رضا تھے مامون رشید یا مامون عباسی مامون رشید کے پاس، تو اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سی فضیلت مولا علی کی ایسی ہے جو کہ سب سے بڑی ہے قرآن کی روح سے، مولا علی کی فضیلت. تو اس میں امام رضا علیہ السلام نے جو فضیلت بیان کی وہ یہ مباہلے والی بیان کی تھی. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ نفس پیمبر کے لیے جس کا انتخاب کیا گیا، یعنی اصحاب والی جو آپ بات کر رہے تھے، اصحاب تو دیکھیں، اصحاب تو کوئی بھی ہو سکتا ہے جو رسول کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار دے، جو رسول کی ہم نشینی اختیار کرے، ان سے کچھ سیکھے، ان سے ملاقات ہوئی ہو، ان کے ساتھ رہنے کا موقع، شرف جس کو حاصل ہوا، وہ اصحاب ہیں. لیکن نفس پیمبر ہونا ایک بالکل مختلف بات ہے. نفس پیمبر ہونے کے لیے وہ خصوصیات، وہ کمالات ہونا ضروری ہیں، وہ تقوی، وہ ایمان ہونا ضروری ہے جو کہ حضور کا ہے، یعنی کہ بالکل ہم تراز ہونا چاہیے وہ انسان دین میں اور عمل میں اور کردار میں اور ایمان میں رسول کا، کہ جس کو کہ آپ نفس پیمبر کہہ سکیں. نفس پیمبر ایک بہت بڑا لفظ ہے جس کے اوپر کہ عام صحابہ کا اطلاق نہیں ہو سکتا. تو یہ نفس پیمبر کی ہی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ مولا علی سو رہے تھے تو لوگ پہچان نہیں سکے، یعنی کہ رسول میں اور مولا علی میں فرق نہیں ہو پاتا تھا بعض اوقات، ان کے کمالات، ان کی خصوصیات کی وجہ سے. ان کی یعنی کہ رسول کے چہرے کا نور اور مولا علی کے چہرے کا نور، اس میں بھی کوئی فرق نہیں تھا. تو یہ جو ساری چیزیں تھیں، آپ دیکھیں نفس کے جو استعمال ہوا ہے، یہ نفس لفظ نہیں، یعنی اگر خدا یہاں استعمال کر دیتا، یہ آیت ایسے بھی ہو سکتی تھی نا کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، تم اپنے مردوں کو لاؤ، تم اپنے بچوں کو لاؤ، لیکن لفظ مردوں کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوا، فتح کا لفظ استعمال نہیں ہوا یہاں پہ. یہاں لفظ نفس کا استعمال ہوا ہے جس کے اوپر اور کسی کا اطلاق وہی آ سکتا تھا جو بالکل ہم تراز ہو، جو رسول کے بالکل رسول کے جیسا ہو، بس یہ کہ رسول کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے. اور آپ ایک چیز اور دیکھیں اس میں کہ معاویہ سے جب سعد بن ابی وقاص کا ایک واقعہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص سے معاویہ نے کہا کہ تم حضرت علی کے اوپر سب و شتم کیوں نہیں کرتے، میرے کہنے کے اوپر انہیں برا بھلا کیوں نہیں کہتے، کیونکہ مولا علی کے اوپر سب و شتم ہوتا رہا. تو اس نے کہا کہ 3 خصوصیات ایسی ہیں جن کی وجہ سے میں مولا علی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا. ان 3 خصوصیات میں سے ایک بھی اگر میرے پاس ہوتی تو میرے لیے جو ہے مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. سرخ اونٹ جو ہے ان کی مثال دی جاتی تھی عرب میں، ان بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے. اس نے کہا پہلی فضیلت جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ مولا علی جو تھے ان کو لیے رسول اللہ نے کہا کہ حضرت علی کی اور میری نسبت جو ہے علی میں تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے کہ ہارون موسیٰ کے لیے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. وہ نسبت جو رسول نے بیان کی. دوسری وہ چیز جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی کہ جو خیبر میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جس کو خدا اور اس کا رسول محبوب رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے. ان کا دوسری فضیلت یہ ہے. اور تیسری فضیلت یہی مباہلہ کی بیان کی کہ رسول اپنے نفس کے طور پر صرف حضرت علی کو لے کر گئے، یعنی نفس پیمبر حضرت علی کے بغیر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو وہاں پر سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ یہ جو 3 خصوصیات ہیں ان کی وجہ سے مجھے خوف آتا ہے اور میں رک جاتا ہوں اس چیز سے کہ مولا علی کے لیے کوئی ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکالوں یا برا بھلا کہوں، یعنی کہ اگر جہاں کہنا بھی چاہ رہے ہیں تو وہاں پر کہہ نہیں پا رہے، ان خصوصیات کی وجہ سے رک رہے ہیں. تو بے شمار اس میں فضائل ہیں، بے شمار نفس پیغمبر کے حساب سے بے شمار رسول کی حدیث ہیں اور بے شمار کمالات ہیں. میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ نہیں کو بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا. بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے کیونکہ یہ پروگرام جو ہے موبائل کے حوالے سے، اور ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ اب وہ آگاہی دی جائے لوگوں کو، اور وہ سمجھ پائیں کہ ہم عید موبائلہ کیوں مناتے ہیں. ہماری نسل ہے، ہمارے بچے ہیں آگے، انہیں پتہ چلے کہ عید موبائلہ ہے کیا، اور وہ موبائلہ کا مقام کیا تھا، وہ جو آیات نازل ہوئی اللہ کے نبی پہ وہ کیا آیات تھیں. وہ بہت خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صبر عالم شاہ صاحب بیان فرمائی. اور میں اب چلوں گا رحمانی سسٹر کی طرف، ان سے ہم کلام سنتے ہیں. رحمانی سسٹر سبیہ اور سکینہ دونوں ہمارے ساتھ محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وجہ پڑھ جاؤں. دونوں مانگتا احمد حسین
की माता नमत हुसैन से अरे कम सिर्फ मांगता रह यार हुसैन से कम सिर्फ मांगता रह हुसैन से और चाहते हो जन्नत में ठीक है शेख जाना चाहते हो जन्नत में ठीक है लेनी पढ़ेगी पहला हुसैन से नमाज से गाफिल मोमिनो नमाज से गाफिल मालूम करे हुसैन से और कहे हो ये शाम चुप रहे दुआ में से कुछ देर चुप रहे कि अल्लाह सुन हुसैन से दोनों जहां की मांगता नमत से कम सिर्फ मांगता से कम सिर्फ मांगता बैयत हुसैन से जहां की मांगा नमाज हुसैन से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद तकीन रहमानी और खुदिया रहमानी हमारे साथ मौजूद है। आपको खुद कलाम सुनना है और इंशाल्लाह इस कलाम को जो आखिरी कलाम है वो भी अपने वक्त के इमाम की बारगाह में अपने वक्त के इमाम के हवाले से ही हम इनसे सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं प्रोफेसर मोहतरमा सबा आलिम शाह साहब की तरफ से कहूँगा। मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो जो आपने मंजरकशी की थी इस हवाले से कि मैदान मुबाहला के हवाले से उसमें आमद जो बताई गई आपने और उसमें आपने कहा कि जो नजरान के ईसाई थे उनके जो बड़े उलमा थे वो उन पे खौफ तारी हो गया और उन्होंने कहा कि उनके लिए अगर इन्होंने हमारे बद्दुआ की तो हम सब खत्म हो जाएंगे, मतलब तहस नहस हो जाएगा सब कुछ। तो इस पे थोड़ी सी मैं चाहूंगा और रोशनी आप डाल दीजिए कि वो क्या चीजें थी जिसको देख के वो घबरा गए
اور کیا انہوں نے اس حوالے سے سوچا جس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے لوگوں کو روکا کہ ان کے لیے ان سے جو ہے مقابلہ نہ کیا جائے؟ دیکھیں، اس کو جب میں نے اسٹڈی کیا تھا نا مباہلے کو، تو اس میں کچھ چیزیں جو سمجھ میں آتی ہیں، جو تفاسیر میں مختلف مورخین نے یا تفسیر بیان کرنے والوں نے لکھی ہیں. رسول کا چہرہ تو وہ دیکھ رہے تھے اور ان کے چہرے کے نور سے بھی واقف تھے. ان کی صفات وہ جو نشانیاں رسول میں ایک ہوتی ہیں، وہ صفات بھی جو ہے وہ دیکھ چکے تھے ان کے اندر. اور ان ساری چیزوں کے باوجود، یعنی کہ یہ تو وہ جان گئے تھے بہرحال کہ حق پر اپنا مکمل طور پہ ہونے کا ان کا یقین تو متزلزل ہو چکا تھا. لیکن جب یہ حضور کی طرف سے ان کو دعوت دی، موبائل یہ دعوت گئی ہے رسول اللہ کی طرف سے، تو یعنی رسول سے تو وہ کنونس نہیں ہوئے، رسول کے چہرے سے بھی، رسول کی صفات سے بھی، رسول کے منطقی دلائل سے بھی. یہاں پر جو جتنی بھی تفاسیر لکھی گئی ہیں ان میں یہ کہ جب رسول گئے ہیں، دیکھیں سیدہ فاطمہ زہرا کا چہرہ تو نظر نہیں آ سکتا تھا ان کو، اور مولا علی کرم اللہ وجہ تو سیدہ فاطمہ زہرا کے پیچھے تھے. یعنی جو پہلی نظر ان کی پڑی ہے تو ان کی جو نظر پڑی ہے وہ امام حسن پر اور امام حسین پر پڑی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کے جو پادری تھے، جو علماء تھے، پہلے جو اپنا لائے عمل بنایا تھا وہ یہی تھا، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے کہا تھا اگر رسول اپنے ساتھ بچے لے کر آتے ہیں اور اس طرح اس شان سے آتے ہیں، یعنی کہ مباہلے میں کوئی شور غل غوغا کچھ اس قسم کی چیز نہیں ہونی ہے. مباہلے کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر تو رسول مجمع کے ساتھ آتے ہیں، اپنے ساتھ ایک جمع غفیر لے کر آتے ہیں اور جتنے بھی لوگ ان سے ہو سکتے ہیں، جتنی بھی عورتیں، جتنے بھی مرد، تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بنا لی تھی، کیونکہ ان کو اس بات کا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ حق پر نہیں ہے. اس کا تو اندازہ انہیں دلائل کے بعد ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا تھا، وہ بڑے علماء تھے، ان کو پہچان میں تو آ گئی تھی. لیکن بات یہ کہ جب جو اپنے مذہب کے اوپر کاربند ہوتے ہیں ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا اپنے مذہب کو چھوڑ دینا، اور اگر وہ چھوڑ دیں گے تو معاشرے میں ان کی جو حیثیت ہے، جو مقام ہے، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا یکسر اگر وہ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اپنے مذہب کو غلط مان لیتے ہیں. تو اب وہ جو اڑے ہوئے تھے، تو قرآن نے یہی الفاظ استعمال کیے نا کہ ان کی طرف سے کٹھوجتی ہو رہی تھی، یا ان کی طرف سے صرف ایک ضد تھی جس کی وجہ سے کہ وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے. اس ضد کو توڑنے کے لیے جو لائے عمل اختیار کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ادھر سے مطلب گنجائش بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجی یہی بنائی کہ اگر بہت سارے لوگ آتے ہیں تو ہم مباہلہ کریں گے. یعنی وہ تیار تھے کہ اگر بہت سارے لوگ آتے ہیں تو ہم بد دعا کریں گے، اس کے لیے وہ تیار بیٹھے تھے اور اپنے لوگ بھی جمع کر چکے تھے، ان لوگوں میں اپنے علماء بھی جمع کر چکے تھے. لیکن وہاں پر یہ بات بھی طے ہو چکی تھی کہ اگر رسول صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ آ جاتے ہیں اور بچوں کے ساتھ آتے ہیں، تو انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ پیغمبر ہیں اللہ کے، تو پھر ہم بد دعا نہیں کریں گے. یہ وہ پہلے سے طے کر چکے تھے اور اس بارے میں ان کی آپس میں ڈسکشن ہو چکا تھا. جب رسول وہاں پر آئے ہیں تو جو دو چہرے سامنے نظر آئے ہیں وہ امام حسن اور امام حسین کے ہیں، اور ان دو چہروں کے ساتھ اور رسول جس شان سے نکلے ہیں، کالے رنگ کی ایک اونی ابا لے کر اور اپنے ساتھ مولا علی کو اور سیدہ فاطمہ زہرا کو لے کر، تو انہوں جب یہ تفسیر لکھی گئی، یہ کہا جاتا ہے تو اس میں علماء نے جو بحث کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ چہروں میں جو چہرے نظر آ رہے ہیں، رسول کے چہرے سے واقف تھے، سیدہ کا چہرہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، تو جو چہرے ان کو نظر آئے وہ امام حسن اور امام حسین کے ہیں. یہاں پر یہ چیز اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ رسول کی جو نسل چلنی تھی، رسول کے جو بیٹے تھے، یہ خدا نے دکھانا تھا. اصل میں آیہ مباہلہ جو ہے نا، جو میری سمجھ ہے اس کے مطابق یہ کہ یہ وہ آیت ہے کہ جو اہل بیت کی عظمت کا اظہار کرتی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ روز روشن کی طرح ایسا واضح کر دیا کہ آپ دیکھیں کہ آیت تطہیر میں بھی مختلف توضیحات پیش کر دی جاتی ہیں کہ اس میں یہ بھی شامل ہیں اور وہ بھی شامل ہیں، اور اس کے اندر بھی تفاسیر مختلف مکاتب فکر نے مختلف لکھی. لیکن مباہلہ واحد ایسی جگہ ہوئی جہاں پہ رسول گھر سے باہر لے کے نکلے ہیں، پنجتن یہ جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے ہیں، ایک بڑے مجمع کے سامنے آئے ہیں اور اسے دیکھنے کے لیے دوسرے افراد بھی موجود ہیں. یعنی یہ مباہلہ دیکھنے کے لیے ایک بڑی تعداد لوگوں کی موجود ہے. تو رسول نے میدان عمل میں لا کے دکھا دیا ان چہروں کو، امام حسن کے اور امام حسین کے، اور یہ وہ چہرے تھے جنہیں دیکھ کر عیسائی پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، جزیہ دینے پہ تیار ہو گئے. ہاں، اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا کیونکہ وہی بات تو وہی ضد کی تھی، لیکن ان کو اتنا یقین ہو گیا کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور ان کی اپنے یہ الفاظ ہیں کہ 1 سال کے اندر کوئی نصرانی، کوئی عیسائی جو ہے وہ روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا اگر انہوں نے بد دعا کر دی. تو رسول امام حسین کا چہرہ دکھانا چاہتے تھے، رسول امام حسن کا چہرہ دکھانا چاہتے تھے کہ انہیں دیکھ لو، انہیں آج دیکھ لو، کہ کل کو کہیں پر یہ بات نہ ہو کہ ہم تو ان سے واقف نہیں تھے، ہم تو جانتے نہیں تھے. یہ بچپنے کے اندر لائے گئے. یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی امام حسین
یا امام حسن امامت پہ فائز نہیں ہوئے ہیں. ابھی امام حسین یا جی امام حسن اس عہدے پر فائز نہیں ہوئے کہ جس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ اس مقام پر خدا کی طرف سے فائز ہو گئے اور امامت انہیں مل گئی، اور اس کے بعد جو ہے ان کو پہچاننا چاہیے تھا لوگوں کو. ان کے بچپن کی فضیلت رسول نے لا کے پورے معاشرے کے پورے عرب کے سامنے واضح کر دی کہ دیکھو یہ بچپن میں وہ چہرے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر عیسائی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور افسوس کی بات آپ یہ دیکھیں کہ وہ چہرے جنہیں بچپن میں دیکھ کر عیسائی پیچھے ہٹ گئے، مسلمانوں نے افسوس کے ان کو امامت کے درجے پہ فائز ہونے کے بعد بھی ان کا وہ احترام اور مقام ان کو نہیں دیا اور جی ان کو شہید کیا گیا، ظلم و ستم کیے گئے. بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور فرما رہی ہیں محترمہ صبح عالم شاہ صاحبہ. ایک جو ہے امام زمانہ کے حوالے سے ایک کلام جو ہے ہم رحمانی سسٹر سے سنتے ہیں، اس کے بعد ایک آخری سوال آپ سے کریں گے، اس کے بعد گزارش کریں گے. تو میں چاہوں گا رحمانی سسٹر سے کہ وہ امام زمانے کے حوالے سے کوئی کلام، کیونکہ یہ ظاہر ہے وقت کے امام کو یاد کرنا، وقت کے امام کا ذکر کرنا افضل ظاہر ذکر ہے. تو میں چاہوں گا اسی مناسبت سے آپ کلام پیش کریں. From Muhammad salawat Allahumma ala Muhammad. Imam zamana baz buland salat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. آپ پر درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام. آپ پر درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام. بس یہی صدا ہے صبح و شام اے میرے امام، اے میرے امام. آپ ہی کے آسرے پہ جی رہے ہیں ہم، آپ آئیں گے تو دور ہوں گے جو ہم. کر رہی ہے التجا کنیز اے میرے امام، اے میرے امام. اور کر رہے ہیں اس لیے ظہور کی دعا ہو ہمیں بھی تیری دید کا شرف عطا. چاہے پھر اے میرے امام، اے میرے امام. ہے میرا محبت نہیں ہے یہ عریضہ ہے میرا. پڑھ رہی ہوں میں جز میرے ماں. خانہ خدا کو قید سے چھڑائیے لے کے ہر بے اے میرے امام، اے میرے امام. آپ درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام. بس یہی صدا ہے صبح و شام اے میرے امام، اے میرے امام. سے بلند صلوات اللہم صلی صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. رحمانی سسٹر سے. اور میں پھر ایک دفعہ محترمہ پروفیسر صبح عالم شاہ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا، اور صرف جاننا ہی چاہوں گا کیونکہ جیسے کہ آپ نے بہت اچھی
منظر کشی کی اس پورے واقعے کی، اور اس میں آپ نے ظاہر ہے بہت اچھے انداز میں بتایا کہ کیا مناظر تھے وہاں کے اور کس طرح امام حسین، امام حسن اور بیوی اور مولا علیہ السلام مباہلہ کے میدان میں اب صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مباہلہ کا میدان سجا ہوا آپ نے بتایا، تو ظاہر ایک بڑی تعداد جو تھی وہ نجران کے عیسائیوں کی بھی تھی اور ایک بڑی تعداد امت مسلمہ کی بھی تھی، اور امت مسلمہ یہ دیکھ رہی تھی کہ نجران کے جو عیسائی ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور وہ پیچھے ہو گئے کہ ہم ان کے مقابلے پہ نہیں آ سکتے۔ تو کیا وجہ بنی کہ جیسے آپ نے پہلے بھی ظاہر بیان فرمایا ہے، واقعہ کربلا کا ایک حوالہ آپ نے دیا ہے، تو کیا وجہ بنی کہ بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے یہ لوگ جو پاک مجمع تھا وہ بدل گیا، اور آج اس دور میں جس دور میں اور آپ موجود ہیں، اس دور میں بھی بی بی کے حوالے سے جو ہے کمپین چلائی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے ان کی گستاخی کی جا رہی ہے، تو اس پہ کیونکہ حالات حاضرہ سے متعلق یہ میرا سوال ہے، میں چاہوں گا تھوڑی سی اس پہ آپ روشنی ضرور ڈالیے۔ جی دیکھیں، اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں. یہ ایک بہت لمبی بحث ہے اس پہ الگ سے ایک پورا ایک پروگرام اور پوری ایک آپ سمجھ لیں کہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن مختصراً جب میں اس کو بیان کروں کہ کیا محرکات تھے جو آپ نے کوشچن پوچھا ہے کہ آج جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، تو دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ مسلمان ہونا آسان ہے اور مومن ہونا مشکل ہے، اور مومن کی جو بالکل صفات بیان کی گئی ہیں قرآن میں اس پہ اب اگر دیکھا جائے تو یقیناً بہت ہی کم لوگ پورا اتریں گے. اگر آپ کو رسول کی وہ حدیث یاد ہو کہ آخری دور ایسا ہوگا، خاص طور سے آج کے حساب سے، کہ اس دور میں ایمان بچانا مشکل ہوگا اور ہاتھ پہ جلتا ہوا انگارہ رکھنا جو ہے وہ آسان ہوگا. تو یہ جو بعد بالکل میں عوامل ہوئے اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. کربلا کا جو آپ نے اس میں 2-3 چیزیں جوڑ دی ایک ساتھ، اگر کربلا میں جو کچھ ہوا اور امام حسن اور امام حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا، یعنی کہ یہ ایک تو بغض اہل بیت تھا، اور دوسری چیز یہ تھی کہ جو لوگ منافقین تھے، منافق کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو سامنے سے کچھ ہو اور پیچھے سے کچھ ہو، یعنی کہ اگر ایک مسلمان بھی زبان سے جو ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، لا الہ کا اقرار کرتا ہے، لیکن وہ پیچھے سے اس کے اعمال اس کی نفی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ منافق ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ سامنے سے کلمہ پڑھ لینے سے انسان صرف کفر کے دائرے سے نکلتا ہے، ابھی وہ مکمل یعنی مومن نہیں بنتا، صرف یہ اس کو شرف مل جاتا ہے کہ اب وہ کافر نہیں رہا. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب وہ صرف اور صرف کافر نہیں رہا. لیکن مومن بننے کے لیے ایک بڑا لمبا رستہ طے کرنا پڑتا ہے، اپنی زندگی کے عمل سے اور کردار سے اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا، خالی اپنے کردار، اعمال اور ایمان سے اگر آپ اس مباہلے سے کچھ سبق لینا چاہتے ہیں، یعنی کہ آج کل کے دور میں بھی، تو اگر ہم کسی کے ساتھ مباہلہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ کہ جھوٹ نہ بولتے ہوں. یعنی جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ تو مباہلہ کری، وہ مناظرہ کر سکتا ہے، وہ جنگ بھی کر سکتا ہے، یعنی جھوٹ بولنے والا مناظرہ اور جنگ آسانی سے کر لے گا، لیکن وہ کبھی بھی، وہ بحث بھی کر لے گا، لیکن وہ کبھی بھی مباہلہ کرنے کو تیار نہیں ہوگا. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ گناہوں سے روکنے کے لیے انسان کو تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے. جب رسول کے پاس جو لوگ آتے تھے ان میں لوگ زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے، لیکن دل کے اندر جو تھا وہ صفات یا وہ اپنے اندر کمالات پیدا نہیں کر پاتے تھے. اور دوسری وجہ ایک یہ تھی کہ مولا علی کے ساتھ، کیونکہ مولا علی نے جو جنگیں لڑی تھیں اس میں کفار کے، یعنی کفار کے ساتھ جب جنگ ہوتی تھی تو اس میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس طرف ایک بھائی ہے اور دوسری طرف کافروں میں دوسرا بھائی ہے، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف جنگ کر رہا ہے اور لڑ رہا ہے. تو جب یہ صورتحال ہوئی ہے تو اس سے، کیونکہ عرب میں قبائل تھے اور قبائل میں یہ سچویشن تھی کہ اگر کوئی ایک مارا جاتا تھا تو اس کا بدلہ لینے کے لیے کئی 100 قتل ہو جاتے تھے اس کے پیچھے، یعنی وہ بھولا نہیں جاتی تھی وہ بات. آپ دیکھیں کہ حضرت امیر حمزہ کا جو قتل ہوا ہے، جو شہادت ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. یہ چیز تھی نا، مطلب امیر حمزہ کے پیچھے کے جو ان کا صرف یہ نہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو شہید کرنے کے بعد ان کا سینہ چاک کیا گیا، ان کا کلیجہ نکالا گیا، اس کو چبانے کی کوشش کی گئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ دلوں میں جو بغض تھا اور جو نفرت تھی اور جو انتقام کی ایک آگ تھی، یہ عرب کے قبائل کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ انتقام کو اتنا بڑھا لیتے تھے اپنے اندر، اور وہ انتقام آج تک موجود ہے. یعنی کہ وہ جو چلا ہے اس دور سے، رسول کے دور سے، اور بھلے جنگ جیت گئے ہوں، یعنی کہ رسول جو جنگیں جیت گئے اس میں جن لوگوں کو، کفار کو قتل کیا گیا، ان کے جو رشتہ دار تھے، جو ان کے ساتھ دینے والے تھے، وہ بظاہر مسلمان بن کے تو ان صفوں میں شامل ہو گئے،
لیکن وہ دکھاوے کے مسلمان تھے، حقیقت میں وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے، وہ بظاہر دکھانے کے لیے تھے. تو آپ یزید کو اگر دیکھیں تو یزید آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ہے، لیکن حقیقت میں اس کا کوئی عمل مسلمانوں والا نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دوسرے جو ہے جو اس کے بعد یہ ملوکیت چلی ہے، یہ سارے آپ دیکھیں ہسٹری چلی ہے، اور آج کے دور میں بھی یہ وہی سارے محرکات ہیں، یہ وہی ساری چیزیں ہیں کہ جو بغض اہل بیت سینہ در سینہ، ایک تو اہل بیت کی محبت سینہ در سینہ چلتی آ رہی ہے، ایک تو وہ محبت جو خدا نے مومنین کے دل میں پیدا کر دی مولا علی کے لیے، اور ایک وہ جو بغض چلتا چلا آ رہا ہے اور اس کے اوپر اپنے ایجنڈے کے تحت کام ہو رہا ہے. تو یہاں پر جو لوگ خدائی رستے پہ چل رہے ہیں، یہ اپنے حساب سے اپنی جو محبت کا اظہار کرتے ہیں، یا مولا کو بھلے گناہوں میں گرفتار ہیں، بھلے جو ہے وہ اعمال سے مکمل طور پہ خود کو مومن ثابت نہیں کر پا رہے، لیکن ایک عشق اور ایک محبت اہل بیت کی ہے. لیکن اس طرف دوسری جانب جو ایک بغض چلتا چلا آ رہا ہے، تو وہ سامنے کتنا بھی لبادہ اوڑھ لیا جائے، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ حق سامنے آ کر رہتا ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ چہرے بے نقاب ہو جاتے ہیں. اور حسینیت ایک ایسی چیز ہے، مولا علی کا نام یعنی رسول اللہ یہ میزان آپ کو دے گئے تولنے کے لیے کہ اگر آپ علی کا نام لیں تو آپ کو خود ہی واضح ہو جاتا ہے کہ کون جو ہے وہ منافق ہے اور کون مومن ہے. تو کتنا بھی چھپائے کوئی، کتنے بھی علماء کے روپ دھار کر لوگ آ جائیں اور کتنے بھی اسلام کا لبادہ اوڑھ لیں، لیکن یہ بغض کہیں نہ کہیں ظاہر ہو کر رہتا ہے اور وہ ختم نہیں ہو پاتا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں آج کل کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں ہمارا اپنا کردار بھی ایک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر دوسری طرف سے باطل اپنے پوری قوت کے ساتھ ہماری ہی صفوں میں گھس کر ہمارے ہی اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ جو آپ نے جس طرف نشاندہی کی جو سیدہ فاطمہ زہرا کے خلاف یہ جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے اور جو گستاخی کی گئی، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہیں. یہ اور بات ہے کہ رخ کسی اور طرف چلا گیا، اور اس کے اوپر اہل سنت علماء کی ایک بڑی تعداد نے جو ہے وہ الٹا، اس سے پہلے کہ شیعہ علماء اس طرف جو ہے وہ اپنی رائے پیش کرتے، انہوں نے ہی اس کو رد کر دیا، اس نظریے کو. لیکن بات یہ کہ اصل میں جو نظر آ رہی ہے چیز وہ یہ تھی کہ اس طرح کی ایک بات کی جائے گی، اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں کھولی جائیں گی جن کے اوپر جھگڑے اور لڑائی اور فرقہ واریت کو ہوا دی. یہ دور ہے مطلب یہ وہ پورا آشوب دور ہے کہ جس میں امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کی جو علامتیں ہیں وہ ایک ایک کر کے، پہلے تو رسول کی حدیث ہے نا کہ پہلے وہ کافی عرصے کے بعد ایک ایک کر کے نشانیاں پوری ہوں گی، پھر جلدی جلدی پوری ہونا شروع ہوں گی، اور پھر ایسا ہوگا کہ ایک ساتھ کئی نشانیاں، یعنی ایک دن میں کئی نشانیاں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی. تو آپ دیکھ لیں کہ وہی دور آ گیا ہے کہ جس میں رسول کی حدیث کے مطابق انسان جو ہے وہ صبح صاحب ایمان ہوگا اور شام کو اس کا ایمان جا چکا ہوگا. یعنی یہ حال ہوگا کہ انسان کو خود پتہ نہیں ہوگا، اور جو قتل کر رہا ہوگا اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں کر رہا ہے، اور جو قتل ہو رہا ہوگا اس کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اس کا قتل کیوں کیا جا رہا ہے. یعنی نہ قاتل کو خبر ہے نہ مقتول کو خبر ہے، لیکن مستقل قتل ہو رہے ہیں. تو یہ وہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کی نشانیاں ہیں جو رسول بتا کے چلے گئے، اور ان کی ساری جڑیں جا کر وہیں اس بغض علی سے ملتی ہیں اور بغض رسول سے ملتی ہیں اور اسی پروپیگنڈے سے ملتی ہیں جس پر کہ بہت پہلے سے کام کیا جا رہا تھا. یہ سارے جو عیسائیوں کی طرف سے یہ ہوا کہ انہوں نے مان تو لیا لیکن دل سے تو نہیں قبول کیا نا ان چیزوں کو، اپنے پروپیگنڈے کے حساب سے اپنے لائے عمل پہ تو وہ کام کرتے رہے، اور جو یہ لائے عمل پہ کام کرتے رہے تو پھر سامنے کیونکہ ہار گئے. جب ایک دشمن سامنے ہار جاتا ہے نا تو وہ ہمیشہ پیچھے سے صفوں میں گھس کر اپنے حساب سے سازشیں کر کے، انتشار پیدا کر کے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ مقصد جو مباہلے سے جو ہار شروع ہوئی تھی، وہ ہار کے بعد جو سازشیں ہوئیں، جو اس کے بعد لائے عمل ان کے طے ہوئے، جو اس کے بعد مسلمانوں کی صفوں میں لوگوں کو بھیجا گیا، مسلمان بنایا گیا، اور جو اپنے ایجنڈے پہ کام شروع کیا گیا، وہ جاری ہے اور وہ جاری رہے گا یہاں تک کہ امام زمانہ کا ظہور ہو، اور وہ جو ہے وہ ظہور فرما کر تمام دنیا میں جو ہے وہ ان کو قائم کریں اور اسلام کو نئے سرے سے جو ہے وہ دوبارہ اس کی ترویج کا اس کو اسلام کو پوری دنیا کے اندر قائم کر دیں. سبحان اللہ. میں بہت شکریہ پروفیسر صبا اللہ شاہ صاحب کہ آپ کے اس پروگرام میں شریک ہیں، تو بہترین گفتگو آپ نے فرمائی، اور یقینی طور پہ دور حاضر پہ بھی بہترین واقعہ میں جاری. میں آپ کو تہہ دل سے مشہور مندی ہوں، اور ہماری سسٹر کا بہت شکریہ کہ وہ پروگرام کا حصہ بنی، اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
Oh